आए खुदावंद, मैंने तुझसे फरियाद की, मैंने खुदावंद से मिन्नत की। जब मैं गोर में उतर जाऊं तो मेरी मौत से क्या फायदा? क्या खाक तेरी सिताइश करेगी? क्या वो तेरी सच्चाई को बयान करेगी? सुन ले आए खुदावंद और मुझ पर रहम कर। आए खुदावंद, तू मेरा मददगार हो। तूने मेरे मातम को नाच से बदल दिया। तूने मेरा टाट उतार डाला और मुझे खुशी से कमर बस्ता किया, ताकि मेरी रूह तेरी मदह सराई करे और चुप न रहे। आए खुदावंद मेरे खुदा, मैं हमेशा तेरा शुक्र करता रहूंगा। बड़े प्यार और सत्कार के साथ आपका स्वागत करता हूं। आप कलाम जिंदगी प्रोग्राम देख रहे हैं। खैर मकदम कहता हूँ और आपको इस बात का यकीन दिलाता हूँ कि मेरे दिल में आपके लिए जो दुआ है, शायद आप कहें कि ये तो मेरे दिल की दुआ है। मेरे दिल की दुआ ये है कि खुदा आज आपको बरकत दे, आज बरकत दे। कुछ ऐसी बातें कर दे जिनकी आपकी उम्मीद भी न थी, उम्मीद से ज़्यादा। कुछ ऐसी बरकत दे दे जो कभी आपने मांगी भी न थी, और आप ताज्जुब करें कि है खुदावंद तूने मुझ पर कितना बड़ा रहम किया है। मैंने खुदा के कलाम में से आपको पढ़ के सुनाया था, एक दुहाई है दर्दनाक, और उसके बाद एक बड़ी शानदार गवाही है। खुदा करे आपकी ज़िंदगी में खुदा का ऐसा काम हो कि आप चुप न रह सकें, सबको बताएं कि देखो खुदावंद ने मेरे लिए कितना बड़ा काम किया है। आप कलाम जिंदगी प्रोग्राम देख रहे हैं। खुदा आपको बरकत दे, क्योंकि वो चाहता है कि आपको बरकत दे। ऐसा लिखा है खुदा के कलाम में, उन्होंने उसकी तरफ नजर की, उसकी तरफ नजर की जो आपकी तरफ नजर कर रहा है, जो आपको देख सकता है। मैं तो नहीं देख सकता, वो जो आपको देख सकता है, जिसने वादा किया मेरी नजर तुझ पर होगी। ये खुदा का वादा है। तो जिन्होंने उसकी तरफ नजर की, लिखा मुनव्वर हो गए। उनके दिल से अंधेरा दूर हो जाता है, रोशनी आ जाती है। मुनव्वर हो गए, उन्होंने उसकी तरफ नजर की और मुनव्वर हो गए। उनके मुंह पर कभी शर्मिंदगी नहीं आएगी, शर्मिंदगी नहीं होगी, शादमानी होगी, शुक्रगुजारी होगी। ये जो ज़बूर मैंने आपके सामने पढ़ा था, ज़बूर 30 में से, यहां पर एक दर्दनाक दुहाई है, फरियाद है। मैंने तेरे हुजूर फरियाद की, एक दुहाई दी है, और खुदावंद से कह रहा है, खुदावंद जब मैं गोर में उतर जाऊं तो मेरी मौत से क्या फायदा? कब तक इंतजार करूं? मर जाऊंगा तब करूंगा मैं तेरी इबादत, मर जाऊंगा तब तेरी बड़ाई करूंगा। मिट्टी तो नहीं करेगी। कब तक इंतजार करूं? कब तक आए खुदावंद, कब तक? ये कह रहा खुदा का बंदा, जब मैं गोर में उतर जाऊं तो मेरी मौत से क्या फायदा? क्या खाक तेरी सिताइश करेगी? क्या वो तेरी सच्चाई को बयान करेगी? कब तक इंतजार करूं?
سن لے آئے خداوند مجھ پر رحم کر، آئے خداوند تو میرا مددگار ہو، میرا کوئی مددگار نہیں ہے۔ یہ دہائی ہے، اور دیکھو وہ دہائی جو ہے اس کی جو درد بھری دہائی وہ کیسے تبدیل ہو گئی وہ گواہی میں تبدیل ہو گئی۔ تو نے میرے ماتم کو ناچ سے بدل دیا، تو نے میرا ٹاٹ اتار ڈالا، مجھے خوشی سے کمر بستہ کیا، تاکہ میری روح تیری مدح سرائی کرے اور چپ نہ رہے۔ آئے خداوند میرے خدا، میں ہمیشہ تیرا شکر کرتا رہوں گا۔ جس کی دعا سن لے خدا، جس کی فریاد سن کر اس پر فضل کر دے، جس کی دعائی کو شکر گزاری میں بدل دے، وہ چپ نہیں رہ سکتا۔ میں خدا کے کلام میں سے آپ کو ایک سچا واقعہ سناؤں گا، ایک کام جو خدا یسوع مسیح نے کیا اس کا ذکر سناؤں گا۔ ایک عورت ہے، اس کا ذکر ہے، اس کی مصیبت کو کوئی جانتا نہیں ہے کہ اس کی مصیبت ہے کیا۔ اس پر جو دکھ کا جیسے پہاڑ ٹوٹ گیا ہے، کمر توڑ دی ہے اس نے، اس کا سبب کیا ہے کسی کو نہیں معلوم۔ عبادت خانے میں جاتی ہے، کسی کو کچھ نہیں معلوم، جاتی ہے، جو کچھ کہنا ہوتا کہہ جاتی ہے، جو کچھ دینا ہوتا دے کے چلی آتی ہے، کسی کو معلوم نہیں اس کے دل کا حال، اور کہے بھی تو کیا کہے، کس سے کہے، اسے خود معلوم نہیں کہ اس کی زندگی میں مصیبت ہے کیوں، کیا وجہ ہے کہ اس کے اوپر یہ مصیبتوں کا پہاڑ ٹوٹ پڑا ہے، اسے نہیں معلوم۔ اسے صرف یہ معلوم ہے کہ میں مصیبت میں ہوں، لیکن مصیبت کا سبب معلوم نہیں ہے وہ عبادت خانے میں۔ میں اس کا ذکر سناتا ہوں۔ عبادت کرنے گئی، آرادھنا کرنے گئی ہے، بندگی کرنے گئی ہے، اور یہ نہیں معلوم کہ وہ بندھی ہوئی ہے، کس نے باندھ رکھا ہے اس کو۔ اس کا ذکر ہے لوکا کی انجیل میں۔ ذرا دیکھیں میرے ساتھ لوکا کی انجیل، اور اس کا 13واں باب ہے۔ آپ کے پاس انجیل ہے؟ اپنے آپ جب پڑھیں گے تب آپ یہ کہہ سکیں گے خداوند سے کہ اے خداوند، اگر سچ مچ تو زندہ ہے، یسوع اگر تو زندہ ہے اور مجھے پیار کرتا ہے تو میری فریاد سن۔ یہ جب آپ کلام پڑھیں گے آپ کو ایسا لگے گا وہ مجھ سے کچھ کہہ رہا ہے۔ یہ اس کلام کی تاثیر اور طاقت ہے، یہ معجزہ ہے اس کا۔ اس لیے آپ انجیل لے لیں کہیں سے، ڈریں نہیں، ڈرنا نہیں چاہیے اس کو پڑھنے سے بہت لوگ ڈرتے۔ سنو پیارے بھائیو، پیاری بہنوں، ہاں، اور اگر کسی کو چاہیے اور آپ کے پاس ہے نہیں، کہیں سے آپ کا کوئی بندوبست نہیں ہے، آپ خرید نہیں سکتے، کوئی مجبوری ہے، تو آپ مجھے فون کر کے بتا دینا، یہ بتا دینا کون سی زبان میں بھیجوں، اور اپنا ایڈریس دے دینا۔ اور جیسے میں ہمیشہ کہا کرتا ہوں، کوئی آپ کو فون نہیں کرے گا اس کے بعد ایسا نہیں ہوگا کہ آپ کو فون کر کر کے تنگ کر دیں، ہمارے لیے یہ بھیجو، ہمارے لیے وہ کرو، ایسا کچھ نہیں ہوگا۔ یہ خدمت جو خداوند نے مجھے بخشی ہے، اس میں اس کا حکم یہی ہے کہ تو کلام سنا، لوگوں کو بتا دے، لوگوں کو کہ میں ان کو کتنا پیار کرتا ہوں اور کیا کرنا چاہتا ہوں۔ بس اتنا ہی خدا نے کام دیا ہے۔ اگر آپ میرے لیے دعا کر سکتے ہو تو یہ دعا کریں کہ میں خدا کا حکم مانتا رہوں، خداوند سے دور نہ ہو جاؤں، خداوند کا مقصد میری زندگی میں پورا ہوتا رہے، میں تابع دار رہوں اس کا۔ بس یہ دعا کریں آپ، اور جب آپ مجھے کہیں گے تو میں آپ کو انجیل بھیج دوں گا۔ اور آپ اگر فون پر جواب دیں گے تو آپ اس پہ صاف صاف بولنا۔ فون نمبر اگر اچھی طرح مجھے پتہ لگ گیا تو پھر میں آپ سے فون پر آپ کا ایڈریس لے لوں گا، تو یہ ضروری ہوگا، میں آپ کو بھیج دوں گا۔ کیونکہ جب آپ خود پڑھیں گے، ایسا ہوتا نا کہ میں آپ وہاں بیٹھ کے جہاں بھی بیٹھے ہیں آپ کچھ کھا رہے ہیں، اس سے میرا پیٹ تھوڑی بھرے گا۔ اب آپ مجھے بتا بھی دیں کہ کیا کھا رہے ہیں تو منہ میں پانی تو آ جائے گا، لیکن فائدہ کوئی نہیں ہوگا۔ یا میں یہاں بیٹھ کے کچھ کھاؤں گا اور آپ سے بتاؤں اس کا کہ بڑا اچھا ہے، بہت مزیدار ہے، آپ کو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا، تو آپ کو خود کھانا پڑتا ہے۔ اسی لیے لکھا ہے کہ
آزما کر دیکھو کہ خداوند کیسا مہربان ہے، چکھ کر دیکھو اپنے آپ۔ دیکھو کیسی پیاری بات یہاں پر میں آپ کو پڑھ کے سنا رہا ہوں۔ یہ لوکا کی انجیل ہے، اس کا 13واں باب ہے اور 10 آیت سے میں پڑھ رہا ہوں، آپ سنیے۔ پھر وہ یعنی خداوند یسوع مسیح سبت کے دن کسی عبادت خانے میں تعلیم دیتا تھا، اور دیکھو ایک عورت تھی جس کو 18 برس سے کسی بدروح کے باعث کمزوری تھی، وہ کبڑی ہو گئی تھی اور کسی طرح سیدھی نہیں ہو سکتی تھی۔ یسوع نے اسے دیکھ کر پاس بلایا اور اس سے کہا، اے عورت، تو اپنی کمزوری سے چھوٹ گئی۔ اور اس نے اس پر ہاتھ رکھے، اسی دم وہ سیدھی کھڑی ہو گئی اور خدا کی تمجید کرنے لگی۔ آج پہلی دفعہ لوگوں نے اس عورت کے منہ سے خدا کی تمجید ہوتے ہوئے سنا ہے۔ ایک تو عورت ذات، ابھی بیچاری کبڑی سی، کون اسے بولنے دیتا، آج چپ نہیں رہ سکتی وہ۔ لوگ حیران ہو رہے کہ یہ خدا کی تمجید کر کیسے رہی ہے اور یہ بول کیسے رہی ہے، اسے کوئی چپ کرا نہیں سکتا، سیدھی کھڑی ہو گئی ہے اور خدا کی تمجید کرنے لگی۔ عبادت خانے کا سردار اس لیے کہ یسوع نے سبت کے دن شفا بخشی، خفا ہو کر لوگوں سے کہنے لگا 6 دن ہیں ان میں کام کرنا چاہیے، انہی میں آ کر شفا پاؤ، نہ کہ سبت کے دن۔ وہ خدا کی تمجید کر رہی ہے اور یہ آدمی جو عبادت خانے کا سردار ہے وہ خوشی منا رہی ہے، وہ عورت یہ خفا ہو رہا ہے۔ پہلی دفعہ اس بیچاری کا زبان کھول دی ہے خدا نے، اور وہ خدا کی تمجید کر رہی اس عبادت گھر میں، خدا کی بڑائی کر رہی ہے۔ اور یہ جو عبادت گھر کا سردار کائن ہے وہ بگڑ رہا ہے، وہ بڑائی کر رہی ہے بگڑ رہا ہے، وہ خوشی منا رہی ہے یہ خفا ہو رہا ہے۔ اور دیکھو کیا، کہاں خدا کی باتیں اور کہاں انسان کی باتیں، بہت فرق ہے۔ وہ بات جو خداوند یسوع مسیح نے ظاہر کی ہے، تو یہ کہا کہ دیکھنا چاہتے ہو خدا کا دل، دیکھو مجھے، میری طرف دیکھو، میری سنو، مجھ پر ایمان لاؤ، مان لو مجھے، آنے نہ دو مجھے اپنے دل میں، تب تمہیں پتہ لگے گا خدا کیسا ہے۔ دیکھو نا کیسی عجیب بات ہے، پہلی دفعہ ایک بیچاری عورت پر خدا نے ایسا رحم کر دیا عبادت خانے میں، پھر خوشی منانی چاہیے، اب وہ اسے دیکھ کے ناراض ہو رہا ہے، عورت ذات ہو کے یہ شور مچا رہی ہے، اس کو کیا پتا کیا ہوا اس کے ساتھ۔ یہ ہے دنیا، بہت فرق ہے خداوند یسوع مسیح میں اور انسان کے خیالات میں۔ یسوع نے اسے دیکھ کر پاس بلایا، اس سے کہا، عورت تو اپنی کمزوری سے چھوٹ گئی۔ اس پر ہاتھ رکھے اسی دم وہ سیدھی کھڑی ہو کر خدا کی تمجید کرنے لگی۔ عبادت خانے کا سردار اس لیے کہ یسوع نے سبت کے دن شفا بخشی، خفا ہو کر لوگوں سے کہنے لگا 6 دن ہیں جن میں کام کرنا چاہیے، انہی میں آ کر شفا پاؤ، نہ کہ سبت کے دن۔ خداوند نے اس کے جواب میں کہا، اے ریاکارو، اے ریاکارو، مکارو، کیا ہر ایک تم میں سے سبت کے دن اپنے بیل یا گدھے کو تھان سے کھول کر پانی پلانے نہیں لے جاتا؟ تم اتنی مکاری کرتے ہو، اپنے گدھے کو اور گھوڑے کو تو تم سبت کے دن، آج کے دن لے کے جا کے ان کو پانی پلاؤ گے کہ پیاس سے نہ مر جائے۔ اور یہ انسان ہے جسے میں نے اپنی صورت پر پیدا کیا۔ اتنی مکاری اور اتنا جھوٹ اور اتنا فریب اور اتنا اندھیرا۔ جانوروں کو تم پیار کر سکتے ہو، انسان کو نہیں۔ کیا واجب نہ تھا کہ یہ جو ابراہیم کی بیٹی ہے، جس کو شیطان نے 18 برس سے باندھ رکھا تھا، سبت کے دن اس بند سے چھڑائی جاتی؟ یہ زیادہ اچھا نہیں ہوا؟ تم جا کے گدھے کو اور گھوڑے کو پانی پلاؤ گے، اب یہ بچ گئی، اس کی کوئی خوشی نہیں۔ اے مکارو، کیوں تم دنیا کو دھوکہ دیتے ہو؟ یہ کہہ رہا خدا یسوع مسیح۔ جب اس نے یہ باتیں کہیں تو اس کے مخالف شرمندہ ہوئے، اور ساری بھیڑ ان عالی شان کاموں سے جو اس سے ہوتے تھے خوش ہوئے۔ دیکھو یہ عبادت خانہ ہے، اور عبادت خانے میں ایک سردار ہے
جو اس کا ذمہ دار ہے. اس عبادت خانے میں ایک بدروح ہے, ایک شیطان ہے جس نے جکڑ رکھا ہے ایک عورت کو, وہ اس عبادت خانے میں موجود ہے. یہ عورت آئی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ شیطان بھی ہے, بدروح وہی ہے. لیکن یہ جو سردار کاہن ہے, نہ تو اس کو معلوم ہے, اس بات کا خیال ہے کہ یہاں پر کیا ہے. لیکن اگر کسی کے کھال کٹ جائے تو جب آپ نہاؤ گے تو صابن کہیں نہیں لگے گا, لیکن جہاں زخم ہے وہاں لگے گا, وہاں صابن کی جھال لگے گی. کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ انسان کو معلوم ہی نہیں ہے کہ اس کی زندگی میں کتنی خرابیاں ہیں, کوئی جھال نہیں لگتی اس کو, جھالی سے نہیں لگتی کہ اس کو چوٹ لگنی چاہیے, وہاں کچھ نہ کچھ ہونا چاہیے, تب پتہ لگتا ہے. خدا ایسے حالات پیدا کر دیتا ہے جس سے انسان کو محسوس ہوتا ہے کہ میں خدا سے دور ہو گیا ہوں, میرے اندر خدا کی حضوری نہیں ہے, میرے اندر بدی اور بدکاریوں کی بھرپوری ہے. یہ احساس نہیں ہوتا انسان کو. اس آدمی کو معلوم نہیں ہے, جو سردار کاہن ہے, یہ جو ذمہ دار ہے, اسے اس بات کا احساس نہیں ہے کہ یہاں پر ناپاکی. اگر اس کی زندگی میں اگر پاکیزگی ہو تو اسے ناپاکی کا احساس ہوگا. اس کی اپنی زندگی میں پاکیزگی نہیں ہے, اس کی اپنی زندگی میں مکاری ہے, ریاکاری ہے. خدا اس کو کہتا ہے ریاکار, تو اپنے بڑے جانور کو پانی پلائے گا آج کے دن, اور دیکھ اپنی مکاری. تجھے درد نہیں ہے کہ ایک عورت, اس بات کا خیال نہیں کہ یہ انسان ہے, اس کی زندگی میں خدا نے ایک کام کیا. تو جس آدمی کی اپنی زندگی میں مکاری ہو یا کسی قسم کا گناہ ہو, تو اگر کوئی اور گناہگار وہاں آئے گا تو اسے برا نہیں لگے گا, اسے کوئی خیال نہیں ہوتا. لیکن خداوند یسوع مسیح پاک ہے, وہ محسوس کر سکتا ہے کہ یہ ناپاکی ہے, اس کو احساس ہے. اسی عورت کو بلایا ہے خداوند یسوع مسیح نے, اس کو جس کے اندر شیطان ہے, کیونکہ خدا کی حضوری میں شیطان نہیں رہ سکتا. وہ پاک ہے, اس کی حضوری میں ناپاکی نہیں ٹھہر سکتی. اس کو بلایا. لیکن دیکھنے والی بات یہ ہے کہ خداوند یسوع مسیح نے اس عورت کو برباد نہیں کیا. یہ نہیں کہا کہ تجھے یہاں آنے کا کوئی حق نہیں ہے. اگر اس آدمی کو, جو سردار کاہن تھا, وہاں کا سردار تھا, اگر اس کو یہ پتہ لگ جاتا کہ اس کے اندر شیطان ہے, تو اس نے تو ویسے ہی اسے مروا دینا تھا, پتھراؤ کروا کے مروا دیتا وہ اسے. یہ بھی خدا کا شکر ہو کہ اس کو معلوم نہیں تھا. اس کو صرف اتنا ہی پتا تھا کہ یہ کبڑی ہے اور یہ عورت ہے, اتنا ہی معلوم تھا. عورت ہے, کبڑی ہے, کچھ نہ کچھ اس پہ خدا کی لعنت ہوگی. اس سے زیادہ اس کو کچھ نہیں پتا تھا, اور اس سے زیادہ وہ کچھ کر بھی نہیں سکتا تھا. لیکن اس عبادت خانے میں جہاں یہ عورت آئی ہے, یہاں بچانے والا آ گیا ہے. اس عبادت خانے میں لوگ صرف سنتے تھے, دیکھا کچھ نہیں تھا. آج انہوں نے کام دیکھا ہے, اس کا دیکھا کام جو بچا سکتا ہے, جو بچانے والا ہے, جس کے ہاتھ میں نجات ہے, جس کے ہاتھ میں قدرت ہے, جس کے دل میں خدا کی محبت ہے, اس کو دیکھ رہے ہیں, کام کرتا ہوا دیکھ رہے ہیں. اس کو بلایا, پاس بلایا ہے. اسے کون پاس بلاتا؟ اس کو تو پاس کوئی جانے کو تیار نہیں ہوتا ہوگا. ایک تو عورت, اوپر سے بیمار, مصیبت کی ماری ہوئی, کون اسے پوچھتا ہوگا؟ پر بیچاری آتی تھی عبادت خانے میں, نہ جانے کیا سوچ کے آتی ہوگی. شاید خدا مجھ پر رحم کر دے. یہ کبھی اسے امید نہیں تھی کہ خدا میرے اندر سے یہ بیماری کو دور کر دے گا اور میں سیدھی کھڑی ہو جاؤں گی. کبھی بھی اس کو یہ امید نہیں تھی. یہ امید لے کے نہیں آئی تھی وہ عبادت خانے میں. وہ تو بیچاری رسمیں ادا کرتی آئی تھی. رسم ادا کروں گی میں, کچھ سن لوں گی کہ بات, کوئی اچھی بات کان میں پڑ جائے گی, جو کچھ مجھے دینا ہے وہ دے جاؤں گی. کر تو میں کچھ سکتی نہیں, کچھ نہ کچھ ضرور لاتی ہوگی. وہ خالی ہاتھ نہیں آ سکتے تھے. وہ بیچاری کچھ نہ کچھ دینے کے لیے آئی ہوگی, کچھ سننے کے لیے آئی ہوگی. دور سے کھڑی تھی, دور کھڑی تھی, اس لیے تو پاس بلایا یسوع مسیح نے. پاس تو آ بھی نہیں سکتی تھی, وہ دور کھڑی تھی. پاس بلا کے کہا نا, پاس آ جا میرے, وہاں اتنی دور کائے کو کھڑی ہے تو, آ جا میری بچی میرے پاس آ. تجھے کوئی پاس نہیں بلاتا, کوئی تیرے پاس نہیں آتا, ادھر آ میرے پاس.
آج آ گیا وہ دن تجھے پتہ لگے گا خدا کی محبت تیرے لیے کتنی ہے. آج تجھے تجربہ ہوگا کہ خدا کی قدرت کتنی زبردست ہے. یہاں میری بچی میرے پاس چھوٹ گئی تو اور پھر اپنے ہاتھ رکھے اس پر, وہ سیدھی کھڑی ہو گئی اور پہلی دفعہ اس عبادت خانے میں سچی عبادت ہو رہی ہے, اور وہ بھی ایک عورت ہے جو کر رہی ہے. یہ ہے سب سے پہلی جس نے چلانا شروع کر دیا, ارے میرے مالک تو نے مجھ پر یہ کیا کر دیا. پہلی دفعہ وہ خدا کی عبادت, خدا کی بڑائی تمجید کر رہی ہے. وہ اسے چپ کرا رہا ہے, چپ رہ. اب اسے چپ کرانے والا کون ہے؟ اس ایک عورت کی عبادت کی وجہ سے سب کے دل میں عبادت پیدا ہو گئی ہے. سبھی کہہ رہے ہیں ارے ایسے عالیشان کام ہم نے کبھی نہیں دیکھے تھے. اس عورت کا بند کھل گیا تو سب کی زبانیں کھل گئی ہیں, ورنہ منہ بند تھے سب کے. ایک ہی کا منہ کھلا ہوا تھا اور جو ان کو ڈانٹ رہا تھا اس کا بھی منہ بند کر دیا خدا نے. ان کے منہ کھول دیا جو خدا کی تمجید اور بڑائی کر رہے ہیں. اس عورت کو معلوم نہیں تھا کہ آج اس کے ساتھ کیا ہونے جا رہا ہے. اسے ایسی امید نہیں تھی, لیکن دیکھو سارے لوگوں میں خوشی پھیل گئی ہے. معلوم نہیں آپ کون سی عبادت خانے میں جاتے ہیں, مجھے معلوم نہیں آپ کے عبادت خانے میں کیا ہوتا ہے, کیا کہا جاتا ہے, کیا سنایا جاتا ہے, کیا کیا جاتا ہے. خدا کیا کر رہا ہے آپ کے عبادت خانے میں, کیا دیکھ رہے ہیں آپ خدا کو, کیا کام کرتا ہوا دیکھ رہے ہیں. مجھے معلوم نہیں ہے اور میں جاننا بھی نہیں چاہوں گا, مجھے اس سے کوئی فائدہ ہوگا. میں تو جس عبادت خانے کی بات کر رہا ہوں وہ آپ کا دل ہے, میرا دل ہے. خدا نے یسوع مسیح نے اس عورت کو کہا, ان سے بتایا کہ تمہیں معلوم نہیں کہ 18 برس سے شیطان نے اسے قبضے میں کر رکھا تھا, باندھ رکھا تھا, اس لیے یہ کھڑی نہیں ہو سکتی تھی. تمہیں نہیں معلوم کہ شیطان کا اس کی زندگی پر کتنا بڑا قبضہ تھا. لیکن لوگ حیران ہیں کہ یہ کون ہے کہ جس کی طاقت ایسی ہے کہ شیطان کی طاقت اس کے سامنے کچھ بھی نہیں ہے. لوگ یہ دیکھ کے کہہ رہے ہیں یہ ہے کون. ہم نے اپنے عبادت خانے میں کبھی کسی کے اندر ایسی طاقت نہیں دیکھی. اور میں آپ کی منت کر کے فروتنی اور خاکساری سے یہ کہتا ہوں کہ اپنے دل کا حال دیکھو میرے پیارے بھائی, پیاری بہن. آپ کے دل کے عبادت خانے میں یہ ہے نا اصلی عبادت خانہ جسے میں اور آپ اٹھائے پھرتے ہیں. سارے عبادت خانوں کو میرا سلام. بڑے خوبصورت عبادت خانے ہوں گے, بہت اچھا انتظام ہوگا, بہت کچھ ہوگا وہاں, لیکن میں اس عبادت خانے کی بات نہیں کر رہا میرے پیارے بھائی, میری پیاری بہن. میں تو آپ کی عبادت کر رہا ہوں. آپ ہیں اس کا عبادت خانہ جس میں وہ آ کے رہنا مانگتا ہے. یہ نہیں کہ جی ہفتے میں ایک دفعہ یا کسی وقت خاص دن, وہ تو رہنا مانگتا ہے, دل میں رہنا مانگتا ہے کہ آپ کو محسوس ہوتا رہے, آپ جان سکے کہ وہ جو مجھے پیار کرتا میرے اندر رہتا ہے. پھر شیطان کا قبضہ نہیں ہوتا. شیطان حملہ تو کرے گا, کچھ نہ کچھ خرابی تو پیدا کرے گا, لیکن وہ جس کی طاقت شیطان کی طاقت سے بہت زیادہ ہے, جو قادر مطلق ہے, سرو شکتیمان ہے, اس کے سامنے شیطان کی نہیں چلتی ہے. وہ بند کھول دیتا ہے, اس کے زنجیریں کاٹ کے رکھ دیتا ہے, آزاد کر دیتا ہے اپنے لوگوں کو. اس کا چھوٹ گئی تو بیٹی, میری بیٹی چھوٹ گئی, تو چھوٹ گئی. نہ جانے کون ہے میرا پیارا بھائی اور میری پیاری بہن, کاش کہ آج اپنا کان کھول کے خداوند سے کہیں خداوند میری دعائی سن تاکہ میں تیری گواہی دے سکوں. اور وہ آپ سے یوں کہہ رہا, سن میرے بیٹے, سن میری بیٹی, تو چھوٹ گیا, آ میرے پاس, رکھ لینے دے مجھے ہاتھ, آجا میرے ہاتھ کے نیچے, آ میں تجھے گلے لگا لوں. تو یہ جو سانپ تیرے گلے میں لپٹے ہوئے ہیں ابلیس کے, یہ اتر جائیں گے. یہ زنجیریں جو باندھ رکھی جن سے, یہ کٹ جائیں گی, ٹوٹ جائیں گی. یہ رسیاں جل کے راکھ ہو جائیں گی. آ میرے پاس, آجا میرے پاس, آ میں تیرے دل کے عبادت خانے میں آ جاؤں. کہہ دو آپ اسے, کہہ دو, آج کہہ دینا, میرے دل کے عبادت خانے میں آ, آ پیارے یسوع, آ. آپ کلام زندگی میں خداوند کی محبت کا پرچار سن رہے ہیں. یہ کلام زندگی پروگرام اس بات کا اعلان ہے
تمام دنیا کے سامنے کہ خدا ہے اور خدا محبت ہے، اور خدا نے اپنی محبت یسوع مسیح میں ظاہر کی ہے۔ وہ زندہ ہے، لوگ اسے پکار رہے ہیں، اس پر ایمان لا رہے ہیں۔ ایسے ایسے لوگ اس کے پاس آ رہے ہیں جنہیں شیطان نے باندھ رکھا تھا، اس کی وجہ سے ان کی زندگیوں میں کوئی خوشی اور اطمینان نہیں تھا، بندھے ہوئے تھے، جکڑے ہوئے تھے، ساری رسمیں ادا کر رہے تھے، جا رہے تھے جگہ پر، ایک جگہ سے دوسری جگہ جا رہے تھے، لٹا رہے تھے اپنے خزانے، سب کچھ کر رہے تھے، بندھے ہوئے تھے، بات نہیں بنتی تھی۔ خدا کا شکر ہو کہ خدا یسوع مسیح کا پیغام لوگوں تک پہنچ رہا ہے، اور جو چھوٹ رہے ہیں جنہیں وہ چھڑا دیتا ہے، جنہیں وہ کہہ دیتا ہے تو چھوٹ گئی، بیٹے تو چھوٹ گیا اس مصیبت سے، تو نے مجھ پر ایمان لا کے مجھ سے کہا ہے، تو نے مجھے پکارا ہے، تو نے میرا نام لیا ہے، تو نے یسوع نام لیا ہے، چھوٹ گیا تو، چھوٹ گئی تو۔ اور جو چھوٹ جاتے ہیں پھوٹ نکلتی ہے شکر گزاری ان کے اندر سے، پھوٹ پڑتی ہے، خوشی پھوٹ نکلتی ہے، شکر گزاری پھوٹ نکلتی ہے ان کے اندر سے، دریا بہہ نکلتے ہیں شکر گزاری کے اور خوشی کے۔ ہم نے دیکھا وہ آدمی جو وہاں کا ذمہ دار تھا، وہ چپ کر آ رہا ہے، انہیں جھڑک رہا، غصے ہو رہا، خفا ہو رہا ہے، اور یہ عورت ذات، وہ جو بیچاری لوگوں کے سامنے 15 سال سے مصیبت کی ماری ہوئی کبڑی ہو کے چلتی تھی، سوائے زمین کے اسے کچھ دکھائی نہیں دیتا تھا، وہ کھڑی ہو کے عبادت کر رہی ہے اور لوگ اس کے پیچھے خدا کی تعریف کر رہے ہیں۔ وہ جو ذمہ دار تھا وہ خفا ہو رہا ہے، یہ خوشی منا رہی ہے، اور آج پہلی دفعہ عبادت گھر جو ہے وہ خوشی کا گھر بن گیا ہے۔ میرے پیارے بھائی، میری پیاری بہن، دل ہے آپ کا جس میں وہ آئے گا۔ نہ جانے کس چیز نے جکڑ رکھا ہے آپ کو، کسی سے ناراض ہو، برسوں سے جکڑے ہوئے، کوئی فکر ہے وہ کھا رہی ہے آپ کو، جکڑے ہوئے، کوئی اور گندی عادت ہے اس میں جکڑے گئے ہو۔ ارے سنو میرے پیارے بھائی، پیاری بہن، سنو، جو بھی سن رہا ہے سنو، بیٹی تو چھوٹ گئی، بیٹا تو چھوٹ گیا، آپ اس پر پورا ایمان لا کے آج اسے یوں کہو، خداوند تیرا شکر ہے تو میرے دل کی ہیکل میں آ گیا ہے، میں چھوٹ گیا، میں چھوٹ گئی۔ پھر ساری زندگی آپ کے دل میں سے اس کی شکر گزاری بہہ نکلے گی، اور آپ کی وجہ سے دوسرے لوگ خدا کی شکر گزاری کریں گے۔ کوئی سنتا ہو تو سن لے، کوئی ایمان لے آئے گا تو چھوٹ جائے گا۔